देख लेना तुम दोनों, इस बार ईद पर मैं इस हवेली के सबसे खड़ूस और सरील इंसान से इतनी भारी ईदी वसूल करूंगी कि तुम दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था और हवेली के कशादा लॉन में दोपहर के वक्त कजन्स की महफिल सजी हुई थी, जहां घर की सबसे कम उम्र चुलबुली और बेहद हसीन लाडली अलीजे पूरे खरोश से दावा कर रही थी। इसकी इस दीवानगी और मासूमियत पर फहद और हीरा के बेसाख्ता कह के छूट गए। अलीजे बीबी, जरा होश के नाखून लो। वो अरसलान भाई है, कोई आम इंसान नहीं जिनसे तुम इतनी आसानी से ईदी ले लोगी। इनके तो माथे पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं। जरा सी बात पर वो तो ऐसे भड़क जाते हैं और तुम इनसे भारी ईदी की तवक्का कर रही हो। मैं तो कहता हूँ तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल ही दो। फहद ने हंसते हुए इसे छेड़ना चाहा। फहद बिल्कुल ठीक कह रहा है अलीजे, तुम कुछ ज्यादा ही ऊंचे ख्वाब देख रही हो। अरसलान भाई तो किसी को सीधे मुंह सलाम का जवाब तक नहीं देते और तुम इनकी जेब से इतनी भारी रकम निकलवाओगी? अभी भी वक्त है, सोच लो, मुफ्त में डांट पड़ जाएगी और ईद का सारा मजा भी खराब हो जाएगा। हीरा ने भी फहद की हाँ मिलाई। अरे वो कहते हैं ना, सोची पिया ते बंदा गया। आखिर को मैं इस घर की सबसे लाडली हूँ और दादा जान की भी आंख का तारा हूँ। अगर उन्होंने मुझे ईदी ना दी तो मैं दादा जान से इनकी शिकायत लगा दूंगी और फिर दादा जान इनकी अच्छी खासी क्लास लेंगे। अलीजे ने हवा में हाथ लहराते हुए पूरे यकीन से कहा। अलीजे के वालिदैन इसके बचपन में ही एक हादसे में वफात पा गए थे, जिसके बाद दादा जान और इसकी ताया ताई यानी अरसलान के वालिदैन ने इसे इतने लाड प्यार से पाला था कि इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई और वो पूरे घर की जान थी। दूर पौधों की ओट में खड़ा अरसलान इसकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था और इसके सख्त और रूखे चेहरे पर एक इंतहाई दिलकश और गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो जानता था कि ये शरारती और बेबाक लड़की दरअसल इसकी मंगेतर है, जिसका फैसला दादा जान ने बरसों पहले, जब इसके वालिदैन भी हयात थे, तब ही कर दिया था। लेकिन अलीज़े इस अहम तरीन बात से बिल्कुल बेखबर थी और शायद इसीलिए वह अरसलान से इतनी बेतकल्फी से उलझती रहती थी। अरसलान हाल ही में लंदन से आला तालीम मुकम्मल करके लौटा था और खानदानी कारोबार के साथ साथ घर का सारा निजाम भी इसी के मजबूत हाथों में था, जिसकी वजह से इसके मजाज में एक कुदरती रौब और सख्ती आ गई थी। वो हवेली का सबसे बावकार और बाइख्तियार शख्स था, जिसके एक इशारे पर घर के सारे काम होते थे। मगर इसके इस सख्त खोल के अंदर एक ऐसा दिल धड़कता था जो सिर्फ और सिर्फ अलीजे के लिए धड़कता था और वो अपनी इस चुलबुली कजन को बेपनाह चाहने लगा था, मगर अपनी अना और रौब की वजह से कभी इसके सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाया। हवेली का माहौल एक रवायती मगर पढ़ी लिखी और सुलझी हुई पंजाबी फैमिली का था, जहाँ उर्दू के साथ साथ हल्की फुल्की पंजाबी जबान की चाशनी भी मौजूद रहती थी। खास तौर पर अलीजे की फूफो, जो कि हिरा और फहद की अम्मी थी, वो गुस्से या लाड में खालिस पंजाबी के टोटके इस्तेमाल करती थी, जिससे पूरे घर में कह के बिखर जाते थे। वे कुड़ियों ते मुंडियों, केरियां गल्लां हो रही ने, इत्थे मैनू भी ते दसो। फूफो ने लॉन में आते ही अपने मखसूस अंदाज में पूछा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ नहीं फूफो, बस अलीजे कह रही है कि वो इस बार अरसलान बाई से सबसे ज्यादा ईदी लेगी और हम इसे समझा रहे हैं कि ये नामुमकिन है। फहद ने फौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाय नी कुड़ियो, तू ते ओनू जानदी ਏ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਲੰਦਨ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ खेत दी मूली है। फूफो ने हंसते हुए अलीजे के गाल खींचे, जिस पर अलीजे ने मुंह बसोरा। फूफो, आप भी इन दोनों की साइड ले रही हैं। फूफो के फोन पर किसी की कॉल आ रही थी और वो किचन की तरफ जाने लगी। इसी दौरान हवेली के लॉन में साद दाखिल हुआ, जो अरसलान के दूसरे चचा का बेटा था और कुछ अरसे पहले ही हवेली में रहने आया था। वो हवेली में सबका बहुत ही प्यारा और हमदर्द कजन था। इसके हाथ में एक खूबसूरत सा चॉकलेट्स का बॉक्स था, जिसे देखते ही अलीजा की आंखों में चमक आ गई। ये लो हवेली की सबसे प्यारी और क्यूट लड़की के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। साथ में मुस्कुराते हुए वो बॉक्स अलीजे की तरफ बढ़ाया। हाय अल्लाह, साथ तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें याद था कि मुझे ये वाली चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अलीजा ने खुशी से बॉक्स पकड़ते हुए कहा। वाह भाई वाह साद भाई, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं लाए और अलीजे के लिए इतनी महंगी चॉकलेट्स, ये तो सरासर नाइंसाफी है। फहद ने मसनूई गुस्से से साद को छेड़ा। अरे ये तो बस मुझे रास्ते में नजर आ गई तो मैंने अलीजे के लिए ले ली।
کیونکہ کل وہ ان کا ذکر کر رہی تھی۔ سعد نے بڑی معصومیت اور صفائی سے جواب دیا اور علیزے کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اس سے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ پودوں کی اوٹ میں کھڑے ارسلان کی مٹھیاں سعد کو علیزے کے اتنے قریب دیکھ کر اور چاکلیٹس دیکھ کر غصے اور جلن سے بھینچ گئی۔ اسے سعد کا یہ انداز اور علیزے کا اس کے ساتھ بے تکلف ہونا زہر لگا تھا۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ روزے کی حالت میں تم سب کو کوئی اور کام نہیں ہے سوائے یہاں بیٹھ کر کہکے لگانے کے؟ ارسلان کی بھاری اور سرد آواز سن کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ہنسی مذاق کا ماحول یکدم سنجیدگی میں بدل گیا۔ کچھ نہیں ارسلان بھائی، آ جائیں آپ بھی بیٹھیں، فہد نے فوراً سے کہا۔ ساتھ تم نے وہ فائل چیک کر لی جو میں نے تمہیں صبح دی تھی؟ ارسلان نے ساتھ کو گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں وارننگ دے رہا ہو۔ جی ارسلان بھائی، میں بس ابھی جا کر انہیں مکمل کرتا ہوں، سعد نے گھبرا کر نرمی سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور تم سب سارا دن بس یہاں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے رہتے ہو؟ جاؤ جا کر افطار کی تیاری میں مدد کرو گھر میں، اور بھی بہت کام ہے، ارسلان نے سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جس پر علیزے نے غصے سے اسے گھورا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چاکلیٹس کا باکس لے کر اندر چلی گئی، جبکہ ارسلان کی نظریں دیر تک اس کے نازک وجود کا پیچھا کرتی رہیں۔ افطار سے کچھ دیر پہلے علیزے نے سوچا کہ کیوں نہ ارسلان سے تھوڑی دوستی کی جائے تاکہ عیدی والا پلان کی راہ ہموار ہو سکے اور دوپہر والے غصے کا ازالہ بھی ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے، اس لیے اس نے لاؤنج کا رخ کیا جہاں ارسلان صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ انتہائی اہم کام کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سی اہم فائلز بکھری ہوئی تھی۔ ارسلان بھائی، آپ افطاری میں کیا کھائیں گے؟ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی پسند کی کوئی خاص ڈش بناؤں۔ آخر آپ سارا دن کام کر کے اتنا تھک جاتے ہیں تو آپ کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ لیزے نے اپنا چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجاتے ہوئے انتہائی میٹھی اور دوستانہ آواز میں پوچھا اور اس کے بالکل قریب میز کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کے معصوم اور دلکش چہرے کو دیکھا تو اندر ہی اندر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر سخت تاثرات برقرار رکھے اور اسے چھیڑنے کے موڈ میں آ گیا۔ اچھا، تو تم آج میری پسند کی ڈش بناؤ گی؟ ویسے تمہیں بنانا کیا آتا ہے جو مجھ سے پوچھنے آ گئی ہو؟ خیر، اگر اتنی ہی ضد کر رہی ہو تو مجھے افطاری میں قیمہ بھرے کریلے کھانے ہیں، جاؤ جا کر بنا لو۔ ارسلان نے ایک آئیبرو اچکا کر انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ قیمہ بھرے کریلے؟ علیزے کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ مجھے اتنا مشکل کھانا بنانا نہیں آتا، اور روزے کی حالت میں اتنی گرمی میں کچن میں مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھ سے پوچھنے ہی کیوں آئی تھی کہ کیا بنانا ہے؟ جب کچھ بنانا نہیں آتا تو یہاں کھڑی ہو کر میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ارسلان نے روکھے پن سے جواب دیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ علیزے کو اس کی اس روکھے اور طنزیہ انداز پر شدید غصہ آیا کہ وہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئی تھی اور یہ وڈا آیا سریل انسان۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی اور غصے سے واپس جانے کے لیے مڑنے لگی۔ اس جلد بازی میں اچانک اس کا پاؤں میز کے پاس پر لیپ ٹاپ کی تار سے الجھا اور وہ توازن کھو کر بری طرح پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، مگر زمین پر گرنے سے پہلے ہی ارسلان نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر اپنے مضبوط بازو میں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنی مضبوط حصار میں تھام لیا۔ ارسلان کی اچانک قربت پر علیزے کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو ارسلان کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی اور چند لمحے کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر اسی توازن بگڑنے کے دوران علیزے کا ہاتھ میز پر رکھی ان اہم فائلوں سے ٹکرا گیا تھا جنہیں ارسلان صبح سے بڑی محنت اور ترتیب سے سیٹ کر کے بیٹھا تھا، اور وہ ساری فائلیں بے ترتیب ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ فائلوں کے گرنے کی آواز سے ارسلان کا سحر ٹوٹا۔ اس نے بکھری فائلوں کو دیکھا اور پھر ایک دم سے علیزے کو سیدھا کھڑا کر کے قدرے غصے سے خود سے دور کیا۔ تم کوئی ایک کام بھی سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتی کیا؟ دیکھو، میری ساری محنت ضائع کر دی، اب چپ چاپ بیٹھ کر یہ ساری فائلیں بالکل ویسے ہی ترتیب سے رکھو اور پھر جانا یہاں سے۔ ارسلان نے ہلکے غصے اور خفگی سے اسے حکم دیا۔ علیزہ نے غصے اور خفگی سے اسے گھورا اور پھر منہ ہی منہ میں اسے کوستی ہوئی زمین پر بیٹھ کر فائلیں سمیٹنے لگی۔ کتنا خروس انسان ہے یہ! ایک تو میں گرنے لگی تھی اور اسے اپنی فائلوں کی پری ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان واپس صوفے پر بیٹھ کر بظاہر لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا، مگر در حقیقت وہ کنکیوں سے علیزے کو ہی دیکھ رہا تھا۔
جس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اور بکھری لٹیں اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ علیزے نے جلدی جلدی فائلیں سمیٹی، میز پر رکھی اور روحانسی شکل بنا کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ اسے ارسلان کا یوں سختی سے کام کروانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ساتھ جو ارسلان سے کام کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے بیچ کی قربت اور تکرار کو دیکھ چکا تھا۔ لیزے نے اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی اور وہ اندر آتا ہوا ارسلان کی طرف بھر گیا۔ افطار کی میز پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان کی نظریں بار بار علیزے کی خالی کرسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے خوامخواہ سختی کی، جبکہ علیزہ اپنے کمرے میں بیٹھی ارسلان سے بدلہ لینے اور اسے جلانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ علیزے کا رات سے موڈ کافی خراب تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ آج ذرا اچھے سے تیار ہوگی تاکہ اس کا اپنا موڈ بھی بہتر ہو سکے اور ارسلان کو بھی احساس ہو کہ اس نے کل کتنی پیاری لڑکی کی بے عزتی کی تھی۔ اس نے ابھی ابھی شاور لیا تھا اور اس کے کالے گیلے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ایک بے حد خوبصورت سوٹ پہنا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا جو اس کی بڑی بڑی آنکھوں اور معصومیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر آج بہت نفاست سے تیار ہوئی تھی تاکہ اپنی خوبصورتی کا رعب جما سکے۔ وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی راہداری میں ساتھ کھڑا تھا، جو اسے اس قدر حسین اور تر و تازہ روپ میں دیکھ کر بے ساختہ رک گیا۔ ماشاءاللہ، یہ رنگ تو تم پر بہت ہی جچ رہا ہے۔ سعد نے اس کے قریب آتے ہوئے کھلے دل سے تعریف کی اور اس کی نظروں میں ایک واضح پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تھینک یو سعد، ویسے میں روز ہی پیاری لگتی ہوں، بس تم نے آج غور کیا ہے۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا تو سعد بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے ایک دوست کی بہن فیشن ڈیزائنر ہے، اس نے مجھے کچھ ڈیزائنز بھیجے ہیں۔ میرے تو کسی کام کے نہیں، آؤ میں تمہیں کچھ نئے اور زبردست ڈیزائن دکھاتا ہوں، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئیں گے۔ سعد نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کرتے ہوئے اسے لاؤنج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لاؤنج کے صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے اور سعد اسے مختلف شلوار قمیص کے ڈیزائن دکھانے لگا۔ اسی دوران ارسلان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اس کی نظر سیدھی ان دونوں پر پڑی جو ایک ہی موبائل میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور جلن اتر آئی۔ وہ ان کے قریب ہی رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بظاہر اپنے فون میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی پوری توجہ ان دونوں پر تھی۔ علیزے کی نظر اچانک ارسلان پر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ سعد اس سے بات کرنے پر ارسلان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا ہے اور وہ اپنے فون کو سختی سے پکڑے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر علیزے کے دماغ کی بتی جلی اور اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ ارسلان دراصل سعد کے اس کے قریب ہونے پر جیلس ہو رہا ہے۔ اس دریافت نے علیزے کو اندر سے ایک عجیب سی خوشی اور شرارت کا موقع فراہم کیا۔ اچھا، تو خروس انسان کو جلن ہو رہی ہے، اب دیکھو میں تمہیں کیسے مزید جلاتی ہوں۔ علیزہ نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر جان بوجھ کر سعد کے مزید قریب ہو کر موبائل اسکرین دیکھنے لگی۔ واؤ سعد، یہ والا شلوار قمیص کا ڈیزائن کتنا کمال کا ہے، تمہاری چوائس تو واقعی بہت زبردست ہے، میں تو عید پر بالکل ایسا ہی سوٹ بناؤں گی۔ علیزہ نے سعد کے کندھے کی طرف جھکتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ ارسلان اچھی طرح سن سکے۔ ارسلان سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ غصے سے اپنے فون میز پر پٹک کر وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ پھپھو لاؤنج میں آ گئی۔ ہائے نی کڑیے، تو اج بڑی سونی لگ رہی ہے، مینوں لگدا ہے اج تو کسی نو پاگل کر کے ہی چھڈے گی۔ پھپھو نے علیزے کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے خالص پنجابی میں کہا تو علیزہ نے مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا جو غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ پھپھو، ارسلان بھائی کو دیکھیں، صبح صبح ان کا موڈ کتنا خراب لگ رہا ہے، انہیں میری خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ علیزہ نے جان بوجھ کر ارسلان کو چھیڑا۔ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। پھپھو نے سعد کے موبائل میں جھانکتے ہوئے کہا اور ارسلان مزید غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سعد یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا راستہ صاف ہو رہا ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی معصومیت سجائے رکھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور حویلی کی راہداریوں میں قدرے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزہ کچن سے پانی پی کر خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور دل ہی دل میں ارسلان کے غصے والے چہرے کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی کہ اچانک راہداری کے موڑ پر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا نازک بازو پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ علیزہ نے حیرت سے دیکھا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا،
جس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں علیزے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت، دیوانگی اور شدید غصہ تیر رہا تھا، جس نے علیزے کی ساری شرارتوں کو ایک لمحے میں ہوا کر دیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ یہ سب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ چھوڑے مجھے۔ علیزے نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے اور گھبراہٹ سے کہا۔ ارسلان نے اس کی بات سن کر گرفت مزید مضبوط کر دی اور اپنا دوسرا ہاتھ علیزے کے سر کے پاس دیوار پر ٹکاتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ او تو تمہیں وجہ بھی نہیں پتا؟ ارسلان نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا۔ یہ تم جو صبح سے ساتھ کے ساتھ بتیسیاں نکال رہی ہو اور ڈیزائنز دیکھنے کے بہانے اس کے ساتھ اتنی فری ہو رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارسلان بھائی، وہ میرا کزن ہے۔ میں اس سے بات کروں یا ہنسوں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میں جو چاہوں گی وہ کروں گی۔ علیزے نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ترکی بہ ترکی جواب دیا، حالانکہ اندر سے وہ ارسلان کے شدید غصے اور اچانک قربت سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں؟ ارسلان نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنا چہرہ علیزے کے کان کے بالکل قریب کر لیا۔ میں وہ ہوں جس کی مرضی کے بغیر تم اس حویلی میں سانس بھی نہیں لے سکتی ہو علیزے، اور کان کھول کر سن لو، ساتھ کے ساتھ یہ جو تم ہنسی مذاق کر رہی ہو اور اسے اپنے قریب آنے کا موقع دے رہی ہو، یہ آج کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، علیزے نے روحانسی آواز میں کہا۔ میں حکم نہیں چلا رہا علیزے، میں تمہیں تمہاری حد بتا رہا ہوں، اور تمہاری حد صرف اور صرف مجھ تک ہے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ ارسلان کے اس شدید جذباتی الفاظ نے علیزے کے دل کی دھڑکنیں روک دیں، اور ارسلان چند لمحے اس کی الجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ علیزہ صبح سویرے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل ایک انجانی سی میٹھی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ارسلان کا وہ دبا ہوا غصہ اور اس کا یہ کہنا کہ تمہاری حد صرف مجھ تک ہے، اسے بار بار سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ آخر اس خروس اور سخت گیر انسان کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں، الجھن میں مبتلا تھی کہ ناشتے کا وقت ہو گیا اور وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ ناشتے کی میز پر آج کافی رونق تھی اور تایا ابا اپنے مخصوص وقار کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ تائی امی سب کی پلیٹوں میں ناشتہ نکال رہی تھی۔ فہد اور ہیرا حسب معمول کسی بات پر نوک جھوک چل رہی تھی، جس پر تائی اماں نے مسکراتے ہوئے انہیں ٹوکا کہ وے بچیو، تسی سویرے سویرے ہی شروع ہو جاندے ہو، اج عید دی شاپنگ تے نہیں جانا؟ جی تائی امی، ہم تو تیار ہیں، بس ارسلان بھائی کا انتظار ہے، فہد نے جلدی سے جواب دیا۔ اسی دوران ارسلان اپنے مخصوص رعب دار انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ایک نظر علیزے پر ڈالی جو نظریں جھکائے خاموشی سے سلائس پر جیم لگا رہی تھی۔ ارسلان بیٹا، آج تم ان سب بچوں کو مال لے جاؤ، عید سر پر آ گئی ہے اور ان کی شاپنگ ابھی تک ادھوری ہے۔ تایا ابا نے اخبار طے کر کے میز پر رکھتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کیا۔ جی بابا، میں انہیں شام کو لے جاؤں گا۔ ارسلان نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور اپنی چائے پینے لگا۔ ارے تایا ابا، میں بھی سب کے ساتھ چلا جاتا ہوں، میری بھی عید کی کچھ شاپنگ باقی ہے اور فہد کی مدد بھی کر دوں گا۔ فہد نے فوراً بڑی معصومیت اور چالاکی سے اپنی شمولیت پکی کر لی۔ ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے ایک سرد نگاہ سعد پر ڈالی، مگر اپنے والد کی موجودگی کی وجہ سے وہ کوئی اعتراض نہ کر سکا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ شام کے وقت جب سب مال پہنچے تو وہاں عید کی آمد کی وجہ سے بے پناہ رش اور گہما گہمی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ فہد اور ہیرا اپنی پسند کے برانڈز کی طرف نکل گئے، جبکہ سعد نے ایک بار پھر بڑی خاموشی اور چالاکی سے علیزے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ علیزے کا دل ابھی تک ارسلان کے اس عجیب و غریب اور رعب دار رویے پر الجھا ہوا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ایک بار پھر شرارت جاگی کہ کیوں نہ آج ارسلان کے رویے کا مزید امتحان لیا جائے۔ اس نے جان بوجھ کر سعد سے ہنس ہنس کر کپڑوں کے رنگوں پر مشورے کرنا شروع کر دیے تاکہ ارسلان کا رد عمل دیکھ سکے۔ ارسلان ان دونوں سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا اور ان کی نظریں مسلسل سعد پر جمی ہوئی تھی، جو کسی سائے کی طرح علیزے کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کے ہر انتخاب پر خوب بڑھ چڑھ کر تعریفیں کر رہا تھا۔ علیزے، یہ گہرا نیلا رنگ تم پر بہت جچے گا، تم اسے ٹرائی کر کے دیکھو۔ سعد نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی دلکشی سے کہا۔ ہاں سعد، تمہاری چوائس واقعی بہت اچھی ہے، میں یہ والا لے لیتی ہوں۔ علیزہ نے سعد کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ ارسلان اچھی طرح سن سکے۔ ارسلان سے یہ سب مزید برداشت نہ ہوا اور وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔
اگر کپڑے پسند کر لیے ہیں تو بل کاؤنٹر کی طرف چلو، میں سارا دن تم سب کے پیچھے پیچھے گھومنے کے لیے نہیں آیا، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ ارسلان نے انتہائی اکھڑے ہوئے اور سخت انداز میں کہا، اور پھر سعد کی طرف مڑ کر سرد لہجے میں بولا، تمہیں اپنی شاپنگ نہیں کرنی؟ علیزے نے منہ بسورتے ہوئے ارسلان کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی بل کاؤنٹر کی طرف بھر گئی، کیونکہ ارسلان کا یہ آمرانہ انداز اسے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتا تھا، جبکہ سعد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارسلان کی پیٹھ کو گھورا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ ارسلان کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ شاپنگ ختم کر کے جب سب مال سے باہر نکلے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی اور پارکنگ ایریا میں روشنی قدرے کم تھی۔ ارسلان تیزی سے چلتا ہوا جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ باقی سب بھی ہاتھوں میں شاپنگ بیگز اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ علیزہ نے جیسے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سعد نے اچانک تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور علیزے کو سہارا دینے کے بہانے نہایت چالاکی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان سے علیزے، سعد نے بڑی ہمدردی سے کہا۔ ارسلان جو سائیڈ مرر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کی دماغ کی رگیں تن گئی اور وہ کسی غیر مرد کا اپنی منگیتر کو چھونا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بچپنا ہے علیزے؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو جسے چلنے کے لیے ہر وقت کسی کے سہارے اور انگلی پکڑنے کی ضرورت ہے؟ ارسلان نے غصے اور خفگی سے علیزے کو ڈانٹا، اور ساتھ تم بھی اسے یوں ٹریٹ کر رہے ہو جیسے اسے چلنا نہیں آتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیچ پارکنگ میں یوں راستہ روک کر کھڑے ہونے کا، جلدی بیٹھو گاڑی میں۔ ارسلان نے اپنی جلن اور ڈسپلن اور غصے کے لبادے میں چھپاتے ہوئے سعد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ سعد نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور گھبرا کر بولا، ارسلان بھائی میں تو بس اسے گرنے سے بچا رہا تھا۔ تم سب کا یہی مسئلہ ہے، ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو، چلو بیٹھو اب۔ ارسلان نے قدرے اونچی آواز میں کہا اور واپس جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علیزے کو ارسلان کی اس بات پر شدید غصہ آیا اور وہ منہ پھلا کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان کو ہر وقت اسے ڈانٹنے کا بہانہ کیوں چاہیے ہوتا ہے۔ پورے راستے میں گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ فہد اور ہیرا بھی حیران تھے کہ آخر اچانک سے ارسلان بھائی کو کیا ہوا۔ کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا، جبکہ ارسلان بار بار بیک مرر سے علیزے کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سب خاموشی سے سر جھکائے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگے، مگر ارسلان نے علیزے کو لاؤنج میں ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ جب سب چلے گئے تو ارسلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا علیزے کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور بے پناہ غصہ رقص کر رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی علیزے؟ تم ہر کسی سے اتنی فری کیوں ہو جاتی ہو؟ ارسلان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے قدرے دھیمی مگر انتہائی خطرناک آواز میں پوچھا، وہ میرا کزن ہے اور اس نے صرف میری مدد کی تھی۔ آپ کو ہر بات میں غصہ کرنے کی عادت ہے، آپ میرے مالک نہیں ہیں جو ہر وقت مجھے اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں اور مجھے سب کے سامنے یوں بچوں کی طرح ڈانٹتے رہتے ہیں۔ لیزے کی آنکھوں سے ضبط کیے گئے آنسو بہہ نکلے اور اس نے روتے ہوئے بغاوت کے انداز میں ارسلان کو جواب دیا، مالک نہیں ہوں۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے قدم مزید آگے بڑھا کر علیزے کو قدرے سختی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بہت جلد جان جاؤ گی علیزے کہ تم پر میرا کتنا حق ہے، اس لیے دھیان رہے کہ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ارسلان کے چہرے پر اتنی شدت اور ایک عجیب سا جنون تھا کہ علیزے کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان ان مبہم باتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو وہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ رہا۔ ارسلان نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو ایک گہری اور سلگتی ہوئی نظر سے دیکھا اور پھر اسی کشمکش اور شدید الجھن کے بھنور میں اکیلا چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ علیزے وہیں کھڑے اپنے آنسو صاف کرتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی میٹھی اور پریشان کن الجھن پیدا ہونے لگی تھی جس نے اس کے معصوم ذہن کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ارسلان کے وہ دھڑکتے ہوئے الفاظ علیزے کے ذہن میں کسی خوبصورت الجھن کی طرح بس گئے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھی تو چاند رات کی گہما گہمی اور تیاریوں نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ علیزے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو کزنز کا ٹولہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔
پھپھو جو کہ اپنے شوہر کی دبئی ہونے کی وجہ سے اس بار سارا رمضان اور عید گزارنے بچوں کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی، وہ بھی صوفے پر بیٹھی افطاری اور رات کے کھانوں کی فرصت بنا رہی تھی۔